बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से दो इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स, दोनों का ताल्लुक 9 मई के हवाले से है। और 9 मई हो या 26 नवंबर, ये पाकिस्तान की तारीख के वो दो अहम तरीन दिन हैं कि जब तक इनके हवाले से बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाकर मामलात की तहकीकात नहीं कर ली जाती, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर अटके रहेंगे। पहला मामला है जनाब 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ हमीद के ऊपर कोर्ट मार्शल, उस हवाले से ISPR का बाकायदा तौर पर तस्दीकी बयान। मामलात अगले मरहले में चले गए, क्या सजाए मौत होने जा रही है या उम्र कैद, ये फैसला पाकिस्तानी सियासत में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बज़ाहिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। आईनी बेंच ने 9 मई के हवाले से इमरान खान की दरखास्त इब्तदाई सतह पर मंजूर कर ली है। एतराज़ात इसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के मुस्तरद करते हुए बाकायदा तौर पर अब इस मामले की समाअत का आगाज होगा और वो तमाम तर केसेस जो पहले से चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है फौजदारी मुकदमात, उन पर असर डाले बगैर ये मामला आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट्स रखेंगे आपके सामने और पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले के मुतल्लिक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर कोर्ट मार्शल के हवाले से कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। ISPR पाकिस्तानी अफवाज के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर बयान जारी किया कि सियासी अनासर की मिली भगत से बदअमनी फैलाने की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि जनाब ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मजमूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत से पुरतशद्दुद वाक़यात में किरदार अदा करने पर भी तहकीकात की जा रही हैं। वही तमाम तर अल्फाज आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ रखेंगे जो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बाज़ मामलात को उस तरह से रिपोर्ट नहीं करता। शोबा ताल्लुकात आमा पाक फ़ौज का आज मंगल के दिन एलामिया जारी हुआ। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र किया गया और इसी दिन जनाब ये कहा जा रहा था, इसी दिन के हवाले से कि इमरान खान की गिरफ्तारी और जो है वो मुल्क भर में अस्करी तनसीबात समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतों पर मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की थी। पाकिस्तानी फौज की जानिब से कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान चार्ज शीट भी कर दिया गया है। मतलब इसका यह है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शोबा ताल्लुकात आमा पाक फौज का उसके मुताबिक रवां बरस 12 अगस्त को ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और अब उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात पर चार्ज शीट फाइनल कर दी गई है। इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हुई थी कि क्या वो जो है वो क्या उस वक्त वो वर्दी में थे जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, या वो रिटायर हो गए थे जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों ने ये बात की थी कि जो इल्ज़ामात फैज़ हमीद के ऊपर हैं वो तो माजी में कई जर्नैलों पर भी लगाए गए और अब मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं कि वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और अपने इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि आज एक और मामला रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इस सियासी अस्करी तारीख की बाकायदा तौर पर तस्दीक करता है। जी हाँ, असगर खान केस, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में मामलात चल रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले दो तज्जिया निगार हैं जो कानूनी माहिर हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि उनके ख्याल में ये जो आज ISPR का बयान है, उनके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के इस बयान का मतलब ये है कि साबिक फ़ौजी जनरल फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है और इस अमल में अदालत में किसी भी मुल्ज़म के सामने चार्ज शीट पेश की जाती है कि अब आप पर ये इल्ज़ामात हैं और ये पूछा जाता है कि आया वो जुर्म कबूल करते हैं या सहते जुर्म से इनकार करते हैं। इनकार की सूरत में मुल्ज़म का ट्रायल शुरू हो जाता है। इसी तरह से एक और जो साबिक फ़ौजी ऑफिसर हैं
BBC سے وہ بات کرتے انہوں نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے طریقہ کار کے مطابق اب جب لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ پر کٹ سنا دی گئی ہے تو اب اگلے مرحلے میں ان کا ٹرائل شروع ہوگا، ان پر لگے گئے الزامات پر جرا ہوگی اور اس دوران انہیں وکیل کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ ان پر الزامات ثابت ہونے کی صورت میں، جن میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی شامل ہے، سخت سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ قانونی ماہرین سزائے موت کے حوالے سے، عمر قید کے حوالے سے بھی اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دو چیزیں جناب ثابت ہوئیں، ایک تو فیصل ووہرا صاحب واقعی باقاعدہ طور پر غیر سرکاری اور خود ساختہ ترجمان مانیں گے جو ہے وہ ISPR کے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے فیصل ووہرا نے ٹی وی پروگرامز کے اوپر کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں، فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ان پر الزامات ہیں، ان معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے خبر سامنے آ جائے گی، ان پر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے، ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی، ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کی تھی جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے 14 دسمبر تک جو ہے ایک جو ہے وہ انہیں ڈیڈ لائن دی گئی تھی پاکستان کی منتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان 5 رکنی ایک مذاکراتی کمیٹی بنا رہے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کریں۔ دو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مانیں، ایک 9 مئی اور دوسرا 26 نومبر کو جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر اور سیاسی کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، دیگر معاملات ہوئے، ان پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان دونوں واقعات کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ سیاسی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، غائب کر لیا گیا، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، سامنے پیش کیا جائے، پاکستانی عوام کے سامنے لایا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے باقاعدہ طور پر معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ اس سے پہلے 13 دسمبر کو پشاور میں ریلیاں ہوں گی، 26 نومبر کے شہداء کے حوالے سے ان کے لیے دعا ہوگی، اور اسی طرح سے اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر نکلیں گے، احتجاج کریں گے اس ظلم و ستم کے خلاف، اور شہداء کے حق میں وہاں پر بھی ریلیاں منعقد کی جائیں گی۔ اس کانٹیکسٹ میں فیصل ووہرا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف یہ اس لیے شروع کر رہی ہے کیونکہ وہ فیض حمید صاحب کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جب فیض حمید صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر فی الوقت تو اس کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید نے کوئی اس قسم کے معاملات کیے، اپنے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، تو یقینی طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان بارہا کہہ چکے کہ ان کا جنرل فیض حمید کے ساتھ ان معاملات میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، پروفیشنل معاملات تھے، اور بطور DGISI وہ انہیں اس لیے بحال رکھنا چاہتے تھے کیونکہ افغانستان کے اندر جو بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، خیال ان کا یہ تھا کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ تو معاملہ ہو گیا جناب جنرل فیض حمید کا۔ اس پر جو ہے وہ جو ٹی وی چینلز ملکی رپورٹ کر رہے ہیں، ملکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگلا مرحلہ ہے یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا، اور باضابطہ طور پر انہیں جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچایا تھا، اور ان سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ایک تو جناب معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک کیس کے اندر توہین عدالت کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اہم ترین ریمارک سامنے آئے کہ اگر ہم نے عمران خان کو نوٹس کیا تو انہیں عدالت میں بھی پیش کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس چلانے کے حکومتی فیصلے پر عمران خان کی عدالت میں پیشی سے متعلق جواب مانگا۔ سپریم کورٹ کا یہ آئینی بینچ تھا، درخواست پر اس نے سماعت کی، عمران خان کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا حکومت اس درخواست کو چلانا چاہتی ہے؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست پر سماعت چاہتی ہے۔ بانی PTI نے 25 مارچ کو بقول ان کے لانگ مارچ کیا، عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر عدالت نے نوٹس کیا تو عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش بھی کرنا پڑے گا۔ کیا آپ تیار ہیں عدالتی پیشی سے متعلق ہدایات لے لیں؟ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی PTI کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا ہے۔ عدالت کا زبانی حکم عمران خان تک نہیں پہنچ سکا تھا، موبائل سروس کی بندش کے باعث بھی وکلاء کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ پھر آئینی بینچ نے اس آئینی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے
ملتوی کر دی۔ دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کی 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے باقاعدہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ یہاں پر بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور عمران خان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ درخواست عوامی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اس پر اعتراضات ہیں۔ اس پر عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے اسے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، پتہ تو کرائیں 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ 9 مئی کے بعد سینکڑوں مقدمات ہوئے، ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ حامد خان نے کہا کہ یہ کسی صوبے کا نہیں بلکہ پورے ملک کا معاملہ ہے، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس معاملے کے اوپر رجوع کیا گیا۔ بات بھی درست ہے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر جناب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف سختیاں ہوئیں۔ 9 مئی کی آڑ لے کر 9 مئی کے معاملات کو سامنے رکھ کر اس قسم کی جو ہے وہ پرچے پورے ملک کے اندر درج ہوئے، اس لیے یہ معاملہ کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی درخواست کے مطابق اس اہم ترین معاملے کے اوپر فیصلہ دے، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخرکار ہوا کیا تھا 9 مئی کو، اور اس کو لے کے ابھی تک جو کچھ کیا جا رہا ہے کیا پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ماضی میں اس طرح سے جو ہے وہ کیا گیا۔ اہم معاملہ تھا یہ، اور اس پر جناب جو ہے وہ عمران خان کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی۔ سماعت کے لیے عدالت نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ فی الحال وہ اعتراضات ختم کر رہے ہیں، ابھی میرٹ پر کیس نہیں سن رہے، کیس دوبارہ مقرر ہونے پر جو اٹھائے گئے سوالات ہیں اس پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ یہاں پر دوران سماعت جسٹس مسرت حلالی نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ اگر کمیشن بن بھی گیا تو صرف ذمہ داری ہی فکس کرے گا، جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا فوجداری مقدمات جو اس وقت چل رہے ہیں ان پر اثر نہیں پڑے گا۔ پھر سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی، یعنی کہ یہ دونوں معاملات ہیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ فوری طور پر سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے اس کے اندر صرف یہی ہے کہ درخواست بظاہر منظور کر لی گئی، اب لایا جائے گا کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعض حلقوں کی جانب سے کہ کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر گھیر گھار کر سپریم کورٹ آف پاکستان لایا جا رہا ہے کہ آئیں جناب ہم آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم آپ کے معاملات سن رہے ہیں، اور یہاں پر پھر معاملات کو وہی رخ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے جس طرف اس سے پہلے پاکستانی حکومت چنتخب حکومت جو ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس والے سے معاملات کو ایک مخصوص قسم کا پہلو دے چکی ہے۔ دوسری جانب جناب عمران خان کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی گئی، کیونکہ یہ عام شہری کی جناب درخواست تھی، اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کہا کہ جناب درخواست گزار نے کہا کہ یہ قومی مسئلہ ہے، کسی کی ذات کا نہیں، جس پر محمد علی مظہر صاحب جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود درخواست دیں گے۔ ان کے 3 وکلاء آج بھی عدالت میں تھے، کسی وکیل نے اس قسم کی کوئی درخواست نہیں دی، اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قیدی کے اہل خانہ یا قیدی خود ایسی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ قومی مسائل پر آپ رکن اسمبلی جو ہے وہ بن کر سوچئے گا، یہ انہوں نے شہری کو کہا کہ اگر آپ قومی مسائل پر سوچنا چاہتے ہیں تو رکن اسمبلی بن کر سوچئے گا۔ آئینی بینچ نے مقامی شہری کی درخواست 20,000 جرمانے کے ساتھ جو ہے وہ خارج کر دی۔ یہ جرمانہ اس لیے بھی لگایا جاتا ہے جا کے ڈسکریج کیا جائے کہ اس قسم کی درخواستیں جو ہیں وہ نہ لائی جائیں۔ ظاہری بات ہے عمران خان کی قید کس طرح سے ان ججز کے نزدیک جو ہے کہ قومی نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے جو ایک ایسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے جس کے لیے ایک ایسی پارلیمنٹ نے منظوری دی اور ووٹ کیا جو کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے برسر اقتدار آئی۔ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا تھا اور مینڈیٹ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ خیر، اسی طرح سے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی استدعا سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے جو ہے وہ مسترد کر دی۔ جو وکیل تھے لطیف کھوسا، انہوں نے کہا کہ زیر حراست افراد کی کم از کم جیلوں میں ملاقات تو کرائی جا سکتی ہے۔ اس پر جسٹس امین الدین نے کہا کہ ملاقات سے متعلق یقین دہانی اٹارنی جنرل کرا چکے ہیں اور عام جیلوں میں ہم انہیں فی الحال منتقل نہیں کر رہے۔ اور پھر یہ کہا گیا جناب خواجہ حارث صاحب جو وکیل ہیں وزارت دفاع کے، ان کی طبیعت ذرا ناساز ہے، اس لیے سماعت ملتوی کی جائے، اور پھر یہ سماعت جو ہے وہ جمعرات کے دن تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ یہ جناب جو اس آج کے دن کی
بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگار یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام آباد کے مختلف حلقوں کے موجود اہم ترین ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ معاملات اب آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک بار پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 20 جنوری 2025 سے پہلے ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، اور اس کی آڑ میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے NRO حاصل کیے جانا ہے۔ لیکن اب تک عمران خان اپنے بھرپور اعصابی جنگ لڑ کر مافیا ہینڈلرز اور سورلکاروں کو چاروں شانے چت کیے ہوئے ہیں، اور آگے بھی اسی قسم کے معاملات بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔